बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 रजब, 26 रजब, 27 रजब। दौलत वाली एक तस्बीह आपने पढ़नी है। आप लाखों करोड़ों भी मांगोगे तो अल्लाह पाक देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, 25, 26, 27 रजब का ऐसा वजीफ़ा इतवार, पीर, मंगल 3 दिन 72 घंटे, और इस 72 घंटे में सिर्फ आपको आधा मिनट चाहिए। तीनों दिन में किसी भी वक़्त आप लोग आधा मिनट निकाल कर पढ़ सकते हैं। 72 घंटों का वक़्त है आपके पास कि 72 घंटों में आप आधा मिनट नहीं निकाल सकते। ये छोटा सा अमल है पढ़ने के लिहाज से, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसा सच्चा अमल है कि जिसे पढ़ते ही घर में जहाँ भी नज़र डालेंगे वहाँ दौलत ही दौलत होगी। गैब से दौलत वाले हाथ इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही दौलत लेकर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बहनों भाइयों, आज माह रजब की 25, 26 और 27 तारीख यानी कि इतवार, पीर और मंगल का मुबारक दिन तशरीफ़ ला चुका है। आज सिर्फ मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज के दिन सिर्फ 70 बार ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो। जो पढ़ता है वो शब्बे मेराज से पहले पहले ही माला माल हो जाता है। नाज़रीन, मैंने शब्बे मेराज तो बहुत दूर कर दी, ये अमल तो आपके पढ़ते ही आपके हालात बदल देगा। अल्लाह वालों, सिर्फ ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। माह रजब का महीना कबूलियत का महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इस महीने में रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। जो बंदा माह रजब की 25, 26 और 27 तारीख के दिन ये वजीफ़ा 70 बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक से हाथ उठाकर जो भी मांगता है, अल्लाह पाक बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है। जो बंदा भी आज ये वजीफ़ा पढ़ेगा, अल्लाह पाक से जो भी मांगेगा, अल्लाह पाक गैब से उसे अता फरमाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि भाइयों बहनों, रजब का इस्तकबाल ऐसे किया करते थे। माह रजब में अपनी हाजात को कैसे अल्लाह वाले पूरा करवाया करते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। याद रखिएगा, रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है। इस्लामी साल के 7वें महीने रजबुल मुजर्रब इस वजह से है। रजबुल मुजर्रब इसलिए कहा जाता है कि यह हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है, और हुर्मत वाले महीने की कदर कीमत बहुत ज़्यादा होती है कि इस महीने में अगर कोई फ़कीर अल्लाह से ज़िद करके जो मांगता है तो अल्लाह फ़कीर को बादशाही में बदल देता है। अगर कोई औलाद के लिए ज़िद करे, और जब मैं और आप जानते हैं कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है, जब तक रब की ज़ात ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर क्यों हम जेली पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं? फिर क्यों हम दर दर की ठोकरें खाते हैं? फिर क्यों लोगों के ताने सुनते हैं? आज भाइयों बहनों, माह रजब की 25, 26 और 27 तारीख आ चुकी है। 70 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही अगर आप अल्लाह पाक से आपकी नस्लों की तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, आपके घर में रिज़्क़ का और दौलत का सैलाब आ जाएगा, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। तो इसके बढ़कर और आप क्या चाहते हो? माह रजब की फजीलत, बरकत, रजब के इन 4 महीनों में एक ख़ास महीना है जिसको फजीलत वाला रजब का महीना कहा जाता है, जिनका कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक पारा है। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए तो उनमें हुर्मत वाले 4 महीने हैं। तो उनमें अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना आता है, शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। एक और जगह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब की फ़जीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान पाक की फ़जीलत तमाम किताबों पर है, और तमाम महीनों पर शबान की फ़जीलत ऐसे है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बाकी तमाम अम्बिया कराम पर है, और तमाम महीनों पर रमज़ान की फ़जीलत ऐसे है जिसे अल्लाह ताला की फ़जीलत तमाम बंदों पर है। तो बहनों भाइयों बुज़ुर्गों, रजब की खसूसी फ़जीलत यह है कि इस महीने में मेराज वाक़या हुई। हदीस शरीफ के मुताबिक रजबुल मुजर्रब अल्लाह ताला का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। नाज़रीन, वाक़या मेराज को बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अपने महबूब को मेराज की रात अपना दीदार करवाया। नाज़रीन, इस महीने की बरकत बहुत ज़्यादा है।
اللہ اپنے محبوب کے دیدار کروانے کے وسیلے سے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے انشاءاللہ۔ 25، 26 اور 27 رجب 3 دن یاد کر لیں۔ ان تینوں دنوں میں اس وظیفے کو پڑھ لیں، یا تینوں میں سے صرف ایک دن پڑھنے کی دیر ہے۔ آج بھائیوں اور بہنوں نے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ 2024 میں ٹھوکریں کھا کر آتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے ہیں، تو آج 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جس نوکری کے لیے آپ لوگوں کے منتیں سماجتیں کرتے رہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے رہے، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ جو قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے رہے، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل رسوا کرتے رہے، تو اللہ والوں 25 رجب، 26 اور 27 رجب یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ اتوار، پیر اور منگل یاد رکھنا آپ کا کروڑوں کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جس چیز پر قدم بڑھاتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت و برکتوں سے آپ کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ناظرین، رجب رب کا مہینہ ہے، یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، آج وقت ہے رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کروانے کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی 25 تاریخ، 26 اور 27 تاریخ کا یہ وظیفہ جو بندہ پڑھتا ہے، وہ شب معراج سے پہلے پہلے اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ارجنٹ پر اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالیں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ تو پھر آج اس حرمت کے مہینے میں اللہ پاک کے سامنے 70 بار بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج اللہ پاک سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال ڈیلی آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ اتوار، پیر اور منگل کے دن کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی دل کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو اخلاق سے پور کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اے میرے مولا، ان کو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین رشتے انہیں عطا فرما دے، ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ایسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، فلسطین کی مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر عطا فرما۔ میرے مولا، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما لے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ بہنوں بھائیوں، آمین ضرور کیجیے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو اتنی پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 رجب تاریخ کے دن دولت والا یہ اتوار، پیر اور منگل آ چکا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورے 3 دن موجود ہے۔ جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ لے، چاہے فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، بہنوں بھائیوں مغرب عشاء کے بعد پڑھ لے، کوئی پابندی نہیں۔ 72 گھنٹے ہے، جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لے۔ اس 72 گھنٹے میں جتنی بار چاہے اس عمل کو پڑھے، اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ بہنوں بھائیوں، اللہ والوں، پڑھنا بتائے گئے طریقے ترتیب سے جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب سے پڑھنا، طریقے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے وظیفے لے کر آؤں، آسان وظیفے لے کر آؤں، ایسے وظیفے لے کر آؤں کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، صاف ستھرا وظیفہ لے کر آؤں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ محبت توجہ کے ساتھ دل سے وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ بہنوں بھائیوں، ان پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگیوں کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ وظائف تو بہت لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ ناظرین، عمل کیا ہے؟ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کا عمل ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں، میری بہنیں جو شوہروں کی ستائی ہوئی ہیں، جو ساسوں کی ستائی ہوئی ہیں، چاہے ظالم شوہر، چاہے بیوی، کسی بھی شخص کے یہ وظیفہ کوئی انسان کسی رشتے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ظالم اور روٹھے ہوئے اور بے وفا محبوب کے لیے پڑھ لے۔ یقین مانے اس عمل کو پڑھتے ہی کچھ بھی نہیں پڑھنا، لوگ آپ سے محبت کریں گے، ظالم دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، دشمن آپ کے قدموں میں گریں گے، نفرت کرنے والے محبت میں گرنے لگیں گے، کیونکہ یہ عمل آپ کو اللہ کا لاڈلا بنا دے گا۔ لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں لاڈلے ولی کا لاڈلا وظیفہ جب پڑھو گے تو تم بن جاؤ گے رب کے لاڈلے، اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کسی دنیا کی پریشانی چھو کر چلی جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر سے گزر جائے، کیونکہ اللہ کے ولی غوث پاک پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس کو آج تک جس نے بھی پڑھا راتوں رات اس کی زندگی سنور گئی۔ تو یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اب آپ نے بہنوں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظائف پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان کی الگ الگ حاجت ہے، جس کو جو چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو حرمت والے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ یا ربنا کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کے دوست آپ بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، پھر آپ اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے یا ربنا کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ سے سن لے۔
یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا، یا ربنا 4 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہو گیا، توجہ سے دھیان سے، اس کے بغیر بہنوں بھائیوں یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھ کر جب آپ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے آج اس خصوصی گھڑیوں میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ کی ذات 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو غیبی اسباب پیدا فرمائے گا، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتی جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی بے حد طاقتور عمل ہے، قرآنی صورت ہے، لیکن جب تک آپ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، اعمال پڑھ لے، سب کچھ پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو جو کہتی ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ یہ جان لے کہ جب تک آپ رب کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں آپ کسی گناہ میں بہنوں بھائیوں پکڑ میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ نے رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ یعنی کہ اتوار، پیر اور منگل 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ پاک سے کروا لیتے ہیں، تو پھر آپ اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہو گیا ہو۔ ایک بار اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی کہا کہ میں اپنی کسی مصیبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص بولا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنے مسئلے الگ الگ بیان کیے، آپ نے تینوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑا لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفلی عبادت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو ناظرین، اسی لیے آج ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں 25، 26 اور 27 تاریخ کے دن یعنی کہ اتوار، پیر، منگل 70 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، اللہ نے ہر کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتی ہوں۔ تو ناظرین، اکیلے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائے، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ پاک نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ جو شخص آج 70 مرتبہ ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، انشاءاللہ بہت جلد اس کے گھر کو رزق اور دولت سے، خزانوں سے بھر دیا جائے گا۔ اللہ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائے گا، اس کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اس کو غیب سے اتنا رزق نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹے گا، تو اس کے پیسوں میں، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، کس طرح کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھ کر جب آپ اللہ کو راضی کر لے تو آپ اللہ کو منا لیں گے۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ کر جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے،
جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، پھر سورۃ اخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کی غربت کا طعنہ دیتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی غریبی کی وجہ سے منہ تک لگاتے نہیں، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ توجہ کیجیے گا پڑھنا کس طریقے سے ہے، کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بندہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروانے کے بعد ضد کر کے منگتا بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں یہ کون ہے جو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، پھر سورۃ اخلاص پڑھ کر رب کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو اللہ کے بے نیازی سے پکارتا ہے، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کی وحدانیت کے صدقے اللہ خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آئیں گے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے وہاں سکون اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، جن کی اولاد نافرمان ہو وہ تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آج تک جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے ٹھوکری کھائی، دن رات محنت مشقت کے باوجود، پچھلے سال جو آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکی، آج 3 دن کے 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ اعمال بتائی گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی منمانی کریں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 بار انشاءاللہ۔ 41 بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے آپ کی 10 حاجتوں کی نیت کر کے آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 کی 10 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اللہ پاک ضرور پورا فرما دیں گے۔ سورۃ اخلاص کو 41 بار پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، سر بجود ہو کر گر گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔